अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता रोज जिस अंदाज में हर टीवी चैनल ने बताया, अखबारों की ज़ीनत बनी खबर कि जो कुछ मरी में हुआ, जो कुछ सानिया पेश आया, ये ना भुला देने वाला वाकया था। ये एक ऐसा सानिया था जिसने पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को, टूरिज्म के इमेज को पूरी तरीके से दागदार कर दिया। पाकिस्तान जहां पे अपने टूरिज्म के लिए पहचाना जा रहा था, पाकिस्तान जहां पे टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश की जा रही थी, जहां पे पाकिस्तान का एक अच्छा तासुर दुनिया भर को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, इस एक वाकये ने एक बार फिर से पाकिस्तान के इमेज को दागदार किया। इस वाकये में बहुत से लोग मुलविस हैं और बहुत से लेवल्स पे बहुत लोगों ने अपना अपना काम दिखाया। इस वाकये में जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे ये भुलाया नहीं भुला जा सकता और अगेन एक सबक दिया गया कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक गोरख धंधा जिस अंदाज में रचाया जा रहा है, उसके बाद यहां पे हर किसी को कटघरे में आ खड़ा होना होगा। इस साने में, इस अफसोसनाक साने में तकरीबन 21 से 23 इंसानी जानें जाया हो चुकी, जिसके बारे में अभी भी बहुत से लोग परेशान हैं कि न जाने अब और क्या कुछ होगा। अभी भी बहुत से इलाकों में जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा खुशगवार नहीं है। अभी भी बहुत से लोग अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ हैं, लेकिन यहां पे आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही हैं, बयानात दिए जा रहे हैं। आज 3 दिन गुजरने के बावजूद कोई ऐसा शख्स, ऐसा जिम्मेदार सामने नहीं आया जिसके ऊपर जिम्मेदारी का तयन किया जा सके। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, वज़रा, एक बड़ी फौज है लोगों की जो कि इस पूरे गंदे खेल में शामिल रहे, जिनके हाथ आज इस सब से रंगे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग इस पूरे साने में मुलविस हैं। इस वाकये के 2 पहलू हैं। एक इंतजामी पहलू, जहां पे इंतजामिया प्रोएक्टिव होके इस वाकये को, इस साने को होने से बचा सकती थी। एक वो पहलू है। दूसरा पहलू, जब ये सानिया पेश हो रहा था तो सब कहां पे सोए हुए थे, कौन से ख्वाब गफलत की नींद में सोए हुए थे, कहां गायब थे वो सारे अफसरान जो इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में, बड़े बड़े आलीशान घरों में बैठे हुए हैं, वो सरकारी मुलाजमीन कहां थे जिनके बारे में उस वक्त ये उम्मीद थी कि शायद वो उनको बचाने के लिए पहुंचेंगे। अगला मरहला ये आता है कि जब ये सानिया हो गया, जब बर्फ में गाड़ियां धंस गईं, तो वो होटल इंतजामिया जो कि मरी की होटल इंतजामिया है, वो कहां सोई हुई थी। ऐसे मौके पे तो लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन यहां वो बेहिस, वो कौम, वो लोग, माजरत के साथ मुझे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी कहलाने का छोड़े, इंसान कहलाने का हक नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक इस तमाम तर चीज को अपॉर्चुनिटी माना। वहां जहां लोग मर रहे थे, जहां बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सर्दी से ठिठुरते हुए अपनी गाड़ियों में मर गए, दम तोड़ गए, वहां पे आखिर क्या किया गया? एक और अपॉर्चुनिटी, वही रमजान ईद की जो अपॉर्चुनिटी, जिस अंदाज में हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मजाक करते हैं। लोगों ने उस एक रात जो कमरों के किराए होते थे, 3, 4, 5 हजार रुपए का कमरा 20-25 नहीं बल्कि 50-50 हजार रुपए नकद के ऊपर बेचा गया, और वो भी चंद घंटों के लिए। यह है हमारा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और यहां पे होना चाहिए तयन उन जिम्मेदारों का जिसने यह सारा काम किया। यहां सवाल उन 23 इंसानी जानों का नहीं, उन तमाम तर लोगों का है जो कि इस अजियत से गुजरे, वो जो वहां पे उस वक्त मैसूर थे और वो लोग जिनके प्यारे वहां पे मैसूर थे, वो तमाम तर लोग। और हर एक पाकिस्तानी का हिसाब देना होगा, क्योंकि यह पाकिस्तानियों के एक इमेज को धब्बा लगाया गया। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और मेरी तरह, आप सबकी तरह जहांगीर साहब के लिए भी मुश्किल ही होगा कि इस अलमनाक साने को किसी भी तौर पे हम बात कर सकें, लेकिन ये जरूरी होगा। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसा मौका तो नहीं है कि हम जो है वो मरी के हवाले से जो खुशगवार यादें होती हैं, बातें होती हैं, वहाँ जो है फरहत मिलती है, इंसान जाता है, घूमता फिरता है, अल्लाह की सनाई और किबरियाई को महसूस करता है। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। और मज़े की बात यह है कि जब 2 दर्जन लोग जो है वो दब गए, सर्दी से ठिठुर गए, तो फिर आप देखें अलमिये पर, ये जो अलमिये से बढ़कर भी कोई अगर कोई लफ्ज़ हो सकता है, कोई सानिया है, तो वो ये है
کہ حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اتنی بڑی اس کو آفات سماوی قرار دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو آسمان سے بڑھتی ہوئی برف ہے. برف کوئی آج گر رہی ہے وہاں؟ نہیں، وہاں تو سال سے 150 سال سے برف گر رہی ہوگی. کبھی ایسا ثانیہ نہیں ہوا. انہی کے دور میں کیا ہوا؟ اور یہ ہے کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ضلع بنا دیں گے اور ہم یہ 8 لاکھ روپے ہم تو پر لاش جو ہے، لاش کی قیمت 8 لاکھ کے اوپر رکھی ہے، وہ ادا کر دیں گے. ثانیہ پہ ثانیہ آپ یہ دیکھیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کے دیکھیں یہ جو ریاست مدینہ کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا ہم ماحول، ہم کلچر، ہم قانون ہم لے کے آئیں گے. وہاں تو ایک کتا مرتا تھا دریائے فرات کے کنارے تو اس کی جواب طلبی ہوتی تھی، وہ خوف کھاتے تھے. یہاں تو درجن لوگ جو ہے وہ دفن ہو گئے. اور مزے کی بات جو دلچسپ ہے، جو بہت غم جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ایک شعر سے میں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو جان. اب آپ یہ دیکھیں کہ شرمندگی ان کو شرمندگی نہیں آئی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں لوگ تو مرتے ہیں، ان کی تو زندگی میں مرنا ہے، آج نہیں کسی اور حادثے میں مر جاتے، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم پیسے ویسے دے کے جو ہے معاملہ ٹھیک کر لیں گے. مر گئے ہیں تو ہم کمپنسیشن دیں گے، اور کمپنسیشن اپنے گھر سے دیں گے، قومی خزانے سے دیں گے. اور ان کی اپنی ہیرو شپ ابھی بھی برقرار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ثانیہ تھا اور اتنا میڈیا شور مچا رہا ہے، اتنی ہم پہ تنقید کر رہا ہے. ہم تو قابل ستائش ہیں کہ جو ملک میں اتنی خوشحالی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا سمندر وہاں امٹ پڑا، لوگ وہاں پہنچ گئے. بھائی سمندر امٹ پڑا، میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں. یہ اتنے لوگ کیوں آئے جناب منیر صاحب؟ اس کے کتنے لوگ کیوں آئے؟ یہ ان کی خوشحالی سے آئے؟ یہ تو انہوں نے جو مرگھٹ بنا دیا اس کو. صرف یہ ہوا کہ کورونا کی وجہ سے پابندی لگی رہی دوسرے ممالک میں. سوئٹزرلینڈ والے جہاں بھی وہ جاتے تھے بیرون ملک وہ جا نہیں سکے. اور جو ہے اب انہوں نے ابھی پھر ایک آ رہا ہے، لہر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے قریب ترین چیز دیکھی اور وہاں پہنچ گئے. اب آپ یہ دیکھیں دوسرا پہلو آپ کتنا خطرناک ہے. یہ وہ وہاں پہنچے نا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنے سارا رش تھا، ہم تو قابو نہیں پا سکتے. بھائی انتظام نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹول جو ٹیکس ہے نا اس کی شرح دیکھیں کہ انہوں نے کہیں وہ ٹول ٹیکس کا ایک موسم، ایک سیزن لگا ہوا، اور سیزن بھی جو ہے وہ موت کی قیمت پہ لگا ہوا تھا. انہوں نے دروازے کھول دیے، آنے دو، کیونکہ جو ایک مخصوص طبقے کے وہاں ہوٹلز ہیں، وہ تو اقتدار والے طبقے کے وہ ہر وقت جو اقتدار میں رہتے ہیں. اب ان کے ہوٹلز انہوں نے کہا بھائی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ لوٹ سیزن ہے. انہوں نے دروازے کھول دیے. 15 سے 20 ہزار تک لوگ آ سکتے تھے، گاڑیاں آ سکتی تھیں، لیکن یہاں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں کھول دی گئیں. اور ایسا کیوس کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. میں آپ کو بتاؤں یہ کہ 3 فٹ برف گری ہے. یہ کہہ رہے ہیں 3 فٹ، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. تمہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے پاکستان کتنا ڈوبا جا رہا ہے. یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں ہماری تو کوئی تیاری نہیں تھی. لیکن جہانگیر صاحب یہ کیا کہ کس طرز حکمرانی کی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ ایک شعر نظر کیا، ایک شعر میں بھی نظر کرتے چلتا ہوں جی مری کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے لیے. اور اس تمام تر معاملے میں جو ملوث ہیں اس میں حکومتیں ہیں، اس میں دوسرا ایڈمنسٹریشن ہے، مری کی لوکل انتظامیہ. ایڈمنسٹریشن کو کون کنٹرول کرتا ہے بھائی؟ حکومت کرتی ہے. سر ان کی نظر ایک شعر کر دیتے ہیں، نہ کھنجر پہ داغ نہ دامن پہ چھینٹ. وہ قتل کرے ہیں کہ کرامات کرے ہیں. اور یہ قتل ناحق مسلمانوں کا کیا گیا، معصوموں کا کیا گیا. میرے بھائی قاتلوں کے خنجر پہ داغ اور ان کے دامن پہ چھینٹ نہیں ہے. عوام کو تو دیکھو وہاں جو لوگ جا رہے تھے کیسے کفن بردوش جو نظر آتے ہیں، وہاں کتنے لوگ ان سے لواحقین دیکھیں. اور صفاق اور ظالم وہ طبقہ جن کے پیچھے ایڈمنسٹریشن پوری موجود ہوتی ہے، حصے دار ہیں. حساب لگاؤ، کمیشن بناؤ، وہ یہ دیکھو کہ کتنا وہاں ریونیو بڑھتا ہے آپس میں ایڈمنسٹریٹیولی. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں 50,000
ایک کمرہ, ایک ہال جیسا کمرہ جس میں 10-12 آدمی کو لٹا دیتے ہیں, وہ اس کو 50-50 ہزار روپے ایک دن کے لیے جا رہے ہیں, کھانا نہیں دیا جا رہا, وہ کہتے ہیں کھانا ہے نہیں, سپلائی نہیں آ رہی کھولا. اب آپ یہ دیکھیں, ایک طرف جو ہے 1 میٹر یہ ہے کہ ٹول ٹیکس والوں سے دیکھ لیں کہ کتنے کمائیں, اور یہ دیکھ لیں کہ یہ گاڑیاں کہاں کھڑی کی جاتی. دوسری دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جس پر خرچے کے ایڈمنسٹریشن نے کون سی تبدیلی کی. تیسری بات یہ کہ سن 2005 میں 16 فٹ برف گری تھی, اور اس کے اندر وہ بھی آیا تھا, زلزلہ بھی آیا تھا, ہم وہاں گئے تھے. 16 فٹ برف میں ایک آدمی نہیں مرا, ایک آدمی. ابھی 3 فٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کرتے 3 فٹ برف گر جائے گی, 4 فٹ برف جائے گی, تو ہم تو کوئی تیاری نہیں تھی. اب آپ جو ہے نا چین بننے کے بعد تیاری کیا ہونی چاہیے؟ ویدر الرٹس موجود تھے جن کو دانستہ طور پہ وائرل نہ ہونے دیا گیا, ان کو دانستہ طور پہ روکا گیا, دانستہ طور پہ سی پی او کو نہیں کہا گیا کہ آپ گاڑیوں کا جو تاتا بندر ہے اس کو روکیں. اور آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے پورا مافیا انوالو تھا سر. کیسے ہو گیا سر چین گاڑی پہ چڑھانے کی؟ پہلے تو مافیا کہتے تھے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو, اب تو مافیا حکومت میں آ گیا ہے. اب آپ کس کو مافیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے جو ہمارے رکھوالے ہیں, جو ہمارے نگراں ہیں, ان کو کہیں گے. ہم کن کو روئیں گے, کس کو روئیں گے؟ یہ ہمارے خزانے سے, ہمارے پیسوں سے لوگوں کو میتوں کا سامان کر رہے ہیں. 8 لاکھ پر آدمی, آپ اپنا آدمی مروا لے گا کوئی ذمہ دار آدمی؟ اتنی سی کھانسی آتی ہے تو انگلینڈ چلے جاتے ہیں. یہ لوگ ظالم لوگ ہیں, جابر لوگ ہیں, ان کو ہوش پکڑنا چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں. اور سن 16 فٹ برف گری اور 4 فٹ پہ آپ کہتے ہیں, آپ آتے ہیں اقتدار میں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھو کیا ہوگا. ابھی آپ کیا دیکھو, بولا ہماری تیاری نہیں تھی. ابھی 24 سال تم نے حزب اختلاف میں رہے, تمہیں ٹائم ملا, تم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اور یہ پیپل, یہ جو کہاں ہیں یہ سر ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس سارے معاملے کا کوئی ذمہ دار ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے آپ آگے تو انہوں نے آئینہ رکھا ہی نہیں. ہمیشہ مرر پر دیکھتے, وہ بیک مرر پہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا تماشا ہو رہا ہے. یہ کوئی کمیٹی بنانے کی بات ہے؟ کمیٹی بھی آپ خود ہی بنا رہے ہیں. اس پہ بھی کمیٹی, یہ ٹرانسپیرنٹ واقعہ ہے, اس کے اوپر پہلے تو برطرفی کی جائے پھر کمیٹی بنائی جائے. خان صاحب تو خود یہ بات کہا, اگر اقتدار موجود ہے تو کمیٹی سے ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا وزیر کو کوئی نہیں نوٹس ہوتا ہے, وہ پھر اسی تنخواہ پہ آزادی سے کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ یہاں, لیکن کوئی سزا ہے, کوئی وزیر تو جائے وہاں, وزیر کو تو استعفیٰ دے, کوئی تو ذمہ داری لے. ریسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے قوموں میں. اب یہ تو کوئی تو بات ہی نہیں ہے. ساری چیزیں آپ اگر دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کے ٹیکس سے دے رہے ہیں. آپ رنج اور افسوس کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آج جو مرے ہیں نا وہ بڑے جو غمناک صورتحال ہے. بھائی سارے ایسے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات ہے. اب ان سے یہ لوگ ان کے گھر پہ جائیں گے اور جو ہے بڑی تعزیت کریں گے. ان کی تعزیت میں پتہ نہیں کیا ان کو ٹھنڈک ملتی ہے. ارے بھائی پہلے کرو. سمجھا, حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا, اس کے بعد بریک بھی لیں گے آپ. حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. وہاں کی پولیس, وہاں کی مینجمنٹ یہ کہنے لگی نہیں جب برف رکے گی نا تو پھر ہم کچھ کر لیں گے. تماشا دیکھتے رہے, سب تماشا دیکھتے رہو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ تماشا دیکھتے رہے, لوگوں کا تماشا بنایا گیا اور لوگوں کا مذاق اڑایا گیا, انسانی جانوں کا مذاق اڑایا گیا. اور یہ مذاق اڑانے والے کوئی اور نہیں, یہی ملک کے لوگ ہیں, یہی پاکستانی کہلانے والے لوگ ہیں, جن کو شاید پاکستانی تو چھوڑے انسان کہلانے کا حق نہیں ہوتا. آج اس ملک کے لیے یقینی طور پہ ایک سوگ کا ماحول ہے, اور آج ہم سب بشمول میں, آپ, ہم سب گنہگار ہیں ان معصوم جانوں کے ضیاء کے لیے. کیونکہ آج اگر ہم خاموش رہے تو اگلی بار پھر یہ حادثات ہوں گے, پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. کہا جاتا ہے مشینری نہیں تھی. جناب مشینری تھی, کہاں چھپا کے رکھی تھی؟ پیٹرول ڈیزل اگر اس میں نہیں تھا تو ذمہ داری کس کی تھی؟ کہ تعین ہونا چاہیے تھا. 3 اہم فریق ہیں, میں بار بار بتاتا چلوں. ایک حکومت وقت
جس کا یہ ذمہ داری تھی, جس نے ٹورزم کو پروموٹ کرتے وقت یہ بات کے دعوے کیے تھے کہ آج ہمارے پاس اتنی لاکھوں گاڑیاں آ گئی, شادیانے بجائے جا رہے تھے, نکارے پیٹے جا رہے تھے کہ اتنی لاکھوں گاڑیاں آج پاکستان کی ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے نکلی ہیں, اور یہ مری پہنچ گئی, کہاں پہنچ گئے. آپ لوگ کیا تجربہ آیا یار, کیا آپ نے دیا پیغام؟ کون آئے گا ایسے ملک میں جہاں جو ہے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں؟ اور سر ابھی تو شکر منائیں کہ کوئی انٹرنیشنل ویلاگر ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوا, کوئی ایسا انٹرنیشنل نیوز رپورٹر نہیں ہوا, ورنہ تو پاکستان کا پوری دنیا میں تماشا بنا دیا جاتا. تو جو ہے نا میڈیا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے, اس کو تو ہنسنا چاہیے بھائی. 24 آدمی گئے, باقی تو جو زندہ ہیں. ابھی کس پہلو سے دیکھتے ہو زندگی کو یار؟ یہ عوام ہے, رعایا ہے, کون ہے, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, بولے نا, جواب دینا. یہ جو آپ کمیٹیوں کو جواب لیں گے اور دیں گے, کیا بات کر رہے ہیں؟ جاوید صاحب میں اس کے اوپر آتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ویلکم بیک جناب. ابھی ہم بات کریں پاکستان میں ہونے والے سب سے بڑے سانحے کے حوالے سے. مری میں سانحہ پیش ہوا, یہ سانحہ کیوں پیش ہوا, کون کون ملوث تھا, اور آگے چل کے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. ایک بار پھر سے انکوائری رپورٹ طلب کی جا رہی ہے, ایک بار پھر سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرات بتائیے کہ آپ لوگ اس میں ملوث تھے, کیونکہ پوچھا انہی لوگوں سے جا رہا ہے جو اس میں عین ملوث ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, یا ہمارے انٹیریئر منسٹر ہوں, یا کمشنرز ہوں, ڈپٹی کمشنرز ہوں, یا پاکستان میں موجود وہی عملہ, سرکاری عملہ جو کہ اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں آتا, وہی عملہ آج اپنی کیے کرنے کی رپورٹ دے گا. اور کیسی رپورٹ دے گا؟ یہ رپورٹ ہوگی کہ 23 لوگ مر گئے, اور وہ لوگوں کی غلطی تھی کہ وہ مری کا رخ کرتے ہوئے آئے. لوگوں کی غلطی تھی کہ انہوں نے مری کا رخ کیا, انہوں نے پاکستان کے ایک ایسی جگہ کا رخ کیا جو پاکستان کے کیپٹل دارالخلافہ سے محض چند گھنٹوں کی دوری پہ ہے. مری کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہے جو کہ ریموٹ ایریا ہو, جو کہ انڈر ڈیولپڈ ایریا ہو. ایک بھرپور ڈیولپڈ ایریا اور ایک بھرپور ڈیولپڈ ایریا کے پاس ساری مشینری ہو سکتی تھی. انگریز چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی سیر و تفریح کے لیے جگہیں بھی انہوں نے چھوڑی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ سر ساری فیسلٹیز موجود تھی, چند گھنٹے دور ہے راولپنڈی, اسلام آباد, وہاں سے ساری مشینری, سارے سرکاری افسر, سارا عملہ آ سکتا تھا. سر کہاں خاموش رہ گئے؟ ابھی تک نوٹسز لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کون کام کرے گا؟ اپوزیشن کا, وہ کوئی بھی اپوزیشن ہو, یہ ہو یا ان کی اپوزیشن ہو, کوئی بھی ایک دھرنا دیا جاتا ہے, یہ جلوس نکلتا, ہزاروں پولیس والے وہاں ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے, انتہائی ایکٹیو ہوتے ہیں, کوئی زخمی ہوتا, کوئی زخمی کرتا, ایسا لگتا ہے طوفان برپا ہو گیا, انسانی جان جا رہی تھی. وہ سارے اتنی نفری کہاں گئی؟ اب وہ تو ساتھ ہیں نا, وہ تو ملک ہے, وہ تو اسلام آباد سے جس طرح آپ نے بتایا تو ملک ایریا ہے. اور جہانگیر صاحب ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے جو کہ میٹر آف سیکنڈز اور میٹر آف منٹس میں ہوا ہو. گھنٹوں تک لوگ محصور رہے, گھنٹوں تک لوگ پکارتے رہے کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آ جائے. لیکن یہ کیا تاثر گیا کہ آج ہماری مدد کے لیے ایسا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں تھا. آخر میں وہی ہمیں پاکستان آرمی کی مدد کی طرف جانا پڑا. وہی ہمارے پاکستان آرمی کے جوان ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آ کے ریسکیو کریں. ریسکیو کے ادارے ہوتے ہیں, ریسکیو کا ایک عملہ ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے پراپر ٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن ہمیں پھر پاکستان آرمی کی طرف دیکھنا پڑا, اور وہی نوجوان ہمارے پاکستان آرمی کے, انہوں نے جو لوگوں کو ریسکیو کیا سو کیا, یا وہاں پہ کچھ جو لوکل لوگوں نے اپنی مدد آپ جو کیا سو کیا. سر معذرت کے ساتھ عالم تو یہ ہے کہ گاڑی کو دھکا لگانے کے بھی اس دن ہزاروں روپے لیے جا رہے تھے. سر یہ ہماری قوم کا معیار ہے. سر ہم اخلاقی پستیوں پہ کس حد تک آ گئے؟ سر میں بتاتا ہوں کہ بے حسی ایک مکمل موت ہے, قومی موت ہے. بے حسی چھا گئی ہے, کسی میں جو حس نہیں ہے, بلکہ یہ بے حسی موت کی ماں ہے. اگر یہ بے حسی نہ ہوتی تو یہ موت جنم نہ لیتی, لوگ نہ مرتے. بے حسی تاری ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہے. سب نے اپنی اپنی نفس نفسی کر رکھی ہے, لیکن خدا کا قانون نہ ٹلے. وہ آسمان سے بھی بلائیں بھیجتا ہے اور زمین سے بھی بلائیں نکالتا ہے. سوچ لیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو جب ہوش جب آتا ہے, جب ان کے لیے کام نکل آتا ہے, سمجھے نا, اب یہ ترقیاتی کام کریں گے, اب اس کو ضلع بنائیں گے, اس کو یہ کریں گے, اس میں بہت سارے پروجیکٹ بنے گا. ابھی جو بگڑ گیا
اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ اس کی ذمہ داری کا تعین کون کرے گا؟ خان صاحب سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کنٹینروں پہ کھڑے رہ کے بات کر ابھی بھی چکے ہیں دیکھیں خان صاحب جو ہے پھریرا جھنڈا لہرا رہے ہوں گے اپنے ہاتھ کا کہ ڈرنا مت، مرنا ہے مر جائیں گے، ڈرنا مت، گھبرانا مت، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، سمجھے نا تم کو سر موت سے اتنے بڑے ثانیے کے بعد کس کو کیا کوئی استعفیٰ دے گا؟ کیا کوئی اخلاقی بھائی ایف آئی آر کٹنی چاہیے نہیں چاہیے؟ ایک ایف آئی آر بتا دو یار، چھوڑی سی اتنی سی ہوائی فائرنگ ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر کٹتی ہے نا. وہ جو سامنے تھے ان کو سر وہ تو نامعلوم افراد کے خلاف یہ تو معلوم افراد ہے، ان کا تو پتہ ہے کہ کس کا اختیار تھا، یہ کس کو کام کرنا تھا. بھائی یہی ہے کہ معلوم افراد ہے، لیکن کیسے معلوم ہے؟ اعلیٰ ترین مقتدر ہستیاں اور اقتدار میں رہنے والی 50 سال سے اقتدار میں، نئے آئے وہ بھی ادھر ادھر سے آئے ہیں، یہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے نتیجے میں، سیاسی امپورٹ ایکسپورٹ جو کہ جتنے ڈیلر ہیں اس کے نتیجے میں آئے. کس کی بات کرتے ہیں؟ ہم الگ مخلوق ہیں، ہم غریب مخلوق ہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری کون فکر کرے گا؟ اگر ہم یہ بات کر رہے ہوں گے نا کہیں ان کو بری لگ رہی ہوگی کہ دیکھو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پرووک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ابے کرو سر جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے وہ بتا رہے ہیں، اس میں کون سی پرووک کرنے کی بات ہے؟ کون سی ایسی بات کریں ہم جو زمینی حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے؟ وہاں یہ ہوا نا کہ لوگ گاڑیوں میں گھنٹوں تک محصور رہے، 36 گھنٹے تک لوگ اسی مقام پہ صورتحال یہ ہے کہ 8,000 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں میں سے 8,000 باہر نکالی گئی تھی صبح تک کی اطلاع، اب 10,000 ہو گئی ہوں گی. گاڑیاں نکل نہیں رہی ہیں، وہ راستے جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے بڑے مین کھول دیے ہیں، لیکن جو ادھر ادھر پھنسے ہیں ان تک تو ایکسس ہی نہیں ہے. ابھی آگے آپ دیکھیں ان کی طرف سے جو خوش نما تصویر دکھائی جائے گی، آپ کا دل چاہے گا کہ ہم بھی چلے جائیں، ابھی بھی موت کی گھاٹ میں ہم بھی چلے جائیں، ایسا کر کے دکھائیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے کی پابندی لگا دی ہے کہ کوئی گھس نہیں سکتا. سمجھے آپ؟ 24 گھنٹے تو نکالنے میں بھی سب کے لیے بھی کم پڑ جائیں گے. یہ ظلم کیا ہے یار؟ کیا کریں کیا کہیں؟ لیکن جہانگیر صاحب یہ جو ظلم ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک ثانیات ہوا جی، پہلے تو ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو رہا تھا تب روک دینا چاہیے تھا. یہ کوئی ایسا ثانیہ نہیں تھا جس کو روکنے کے لیے وقت نہیں ملا، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا. اس وقت وہاں پہ موبائل سروسز کام کر رہی تھیں، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لوگوں نے اپنے پیاروں سے بات کی، لوگوں کو آپ دیکھیں ابھی آپ کے میرے موبائل نمبر پہ آپ فون کریں، آپ کو احساس پروگرام کے بارے میں ایک پورا تفصیلی میسج دیا جائے گا. اس وقت احتیاطی تدابیر کا کوئی میسج دے دیا جاتا، لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتا دیا جاتا. سر کیوں نہیں دیا گیا؟ سر کیوں خاموشی رکھی گئی؟ کسٹمر جو کم ہو جاتے ہیں. سر ایک آواز 50,000 جو ہے نا ایک آدمی کا لگ رہا تھا، ایک خاندان کا لگ رہا تھا. سر ایک آواز، اگر پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، بغیر اس کے جیسے جیلوں میں بھی جو ہے کچھ ملتا ہے، یہاں تو وہ بھی نصیب نہیں تھا، سب کچھ چھین رہے تھے. مسئلہ یہ وہاں کے لوگوں کو سمجھ ہے وہ کیا کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ. کوئی آئے گا ان کی طرف، ان کا کاروبار جو لوٹ مار ہے وہ تم کو بھوکو مر جاؤ گے جس طرح تم نے بے عزتی کی ہے. کوئی نہیں جائے گا. آپ وزیر اعظم کو دیکھو اتنی خوبصورت، ہم نے تو ٹورزم کو جو ہے ایسا آسمان پہ پہنچا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. زمین پہ آ گیا، ایک ہی بارش ہوئی اور ایک ہی جو ہے برفباری ہوئی، اس کے حشر نشر دیکھ لیں. جہانگیر صاحب سوال یہ ہے، اتنی دیر کا وقت تھا، کووڈ کے دوران ہم دیکھا کہ لوگوں کو بڑے سارے طریقوں سے پیغامات پہنچائے گئے، لوگوں کو گائیڈ کیا گیا کہ کیا کچھ کریں کیا کچھ نہ کریں. اس بار یہ صورتحال جب ہوئی تو کیوں لوگوں کو ایک میسج کر کے وہاں پہ جو لوگ معلوم ہے سر سب کچھ کیا جا سکتا تھا نا سر. کوئی ایک امید لوگوں کو آ جاتی، کوئی پیغام آ جاتا کہ بس ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں. اس طریقے کی احتیاطی تدابیر ہیں، گاڑیوں میں نہ موجود رہے، گاڑیوں کی ہیٹر پیغام کون کس کو دیتا؟ بیچ میں سے تو پیغام یہ جا رہے تھے کہ بھئی آنے دو یار، ہمارے تو بزنس چمک رہا ہے. کون پیغام دیتا بھائی؟ بیچ میں کون ہے یہ؟ سر کس کے ہیں یہ ہوٹلز؟ کس کے ہیں سر؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے. نیب اور ایف بی آر ویسے تو بہت ایکٹیو نظر آتا ہے. ایک دن کے 50,000 روپے لوگوں سے لیے گئے، اور یہ بھی بتا دوں جس سے پیسے لیے گئے صرف نقد لیے گئے، بائی کارڈ کسی سے نہیں لیے گئے تاکہ منی ٹرانزیکشن کی کوئی ڈیٹیل نہ آ سکے، کوئی ٹریل موجود نہ رہ سکے. یہ سارے پیسے لیے گئے خزانہ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ
पास सबका डाटा है, अब हमें जाने और नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ट्रेल खुद ही मौजूद है, हम खुद ही आपको बता देंगे कितना टैक्स है। अबे सामने हो रहा है, ये सामने लूट मार हो रही है, सबको मालूम है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहां तो कोई रसीद ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट ले रहे हैं, एट हैंड कैश वो ट्रांसफर हो रहा है, उनके हाथ में जा रहा है, जेब में जा रहा है। जब ऐसी मुनाफिकत होगी, ये हालत होगी, कौन यकीन करेगा? सर लेकिन ये टैक्स की सर ये होटल सोसाइटी एसोसिएशन है, ये कोई होटल एसोसिएशन है, ये वहां पे होटल मालकान है, ये तो इनको तो चाहिए था कि अपने होटलों के पूरे कमरों को खोल देते हैं, बल्कि होटल की चार दीवारी में कोई आ जाता, कोई कॉरिडोर में बैठ जाता, वहां पे लोगों को अगर जिंदगी में एक बार ट्रीट कर देते तो हर बार वो लोग पलट के जाते। सर वहां से कोई ऐसी फुटेज मुझे नजर नहीं आ रही। आज से इनको चाहिए रियासत मदीना का नाम लेने के लिए 50 बार सोचें। ये बच्चा रियासत मदीना की लूट मारे, ये आप बनाना चाहते हैं? खुदा के लिए एहसास की दुनिया में जागे। आप रोएंगे ऐसे, तकरीर इतनी खूबसूरत करेंगे, हालात इतने बदसूरत है। ये आपका कौल और फेल में ये तजाद नजर नहीं आ रहा। ये यकीन और अफसोस का मुकाम है, क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद करने की साजिश है। ये साजिश है कि पाकिस्तानियों का मजाक बनाया जाए। ये साजिश है कि उन 23 लोगों को आज हम मिस कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। और खुदा ना खास्ता, ये मैं आपको बताता चलूं, ये बात बहुत अहम है, इसको समझ लीजिए। ये जो वेदर वार्निंग जारी की गई थी, इसको नहीं पहुंचने दिया गया लोगों तक, इंतजामिया तक, और जानबूझ के दानिस्ता तौर पे रोका जा रहा है। जो इतलात है कि ये वेदर वार्निंग अगर लोगों को मिल गई, लोगों ने मरी का रुख ना किया, तो ये जो अंधा धंधा है, गोरख धंधा है, काला धंधा है, इसमें कैसे पैसा बनाया जाएगा? ये बात बता दें कि ये जो सूरत हाल है, ये सोची समझी साजिश है। होना चाहिए। इसका एक सबूत मैं आपको तो जो आपने बात की है उसका जो ना, ये देखें दुनिया में होता ये है कि जब बर्फबारी होती है, जहां जो है ये ट्रैक्टर और मशीनें आ जाते सर, मशीनें ये जो होती ना, इनके साथ एक तरीका होता है कि उनमें नमक के डब्बे रखे जाते हैं और नमक गिरने से वो पिघलता है और पानी बन के बह जाता है। अब इन्होंने, मजे की बात है, दुनिया में देखते हैं, दुनिया की में रहते हैं, इनके शेयर हैं, इनकी मन की ट्रेल है, इनके इलाज वही है, इनके घर वही है। दुनिया को छोड़ो, हमारे मुल्क में भी तो होता है ना भाई, ये नमक ही डाल देते हैं, हमारे जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, वहां नमक डालते हैं बर्फ पे, तो बहुत सारी जानें बच जाती हैं। और जहांगीर साहब, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, वेदर अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो ये दुनिया भर में नहीं, पाकिस्तान में होता है सर। मरी में होता रहा है कि वक्त थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ये मशीनरी खड़ी कर दी जाती है। और मरी के रोड्स भी सर कुशादा रोड्स हैं सर, वहां पे अगर ये वहां पे मौजूद होते हैं, ये ट्रैक्टर मौजूद सर, क्यों नहीं हुआ? यही तो सवाल है। किसने रोका? कौन चाहता था कि वहां पे जंजीर से लेके 12 घंटे के अंदर ये सब लोग ये सोच रहे होंगे, इनके मुदब्बरीन जो है ना, इनके इमरान खान के, कि यार ये इसको टर्न कैसे किया जाए, ये पुरानी हुकूमतों पे इस पर मलबा कैसे डाला जाए। अबे मलबा डालते रहना, पहले मलबा उठाने की तो फिक्र करो। अभी सारे आप देखेंगे ये हमने थोड़ी किया, यह तो आसमान से आया, या मुखालफिन ने किया है। हम तो तमाशा देखते रह गए। आप देखें हम कितनी जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों में पैसे भी बांट रहे हैं। ये बड़ा मसला है, लेकिन एक अहम बात बताता चलो, मैं ब्रेक लूंगा, इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। ये बात बहुत अहम है, ये सुनते हुए जाइएगा कि जो वेदर अलर्ट जारी किया गया था, ये वेदर अलर्ट से की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें 2 दिन मजीद बर्फबारी जारी रह सकती थी। ये इम्कानात थे। ये तो खुदा का करम है, अल्लाह का करम है कि ये बर्फबारी थम गई। और अगर ये बर्फबारी मजीद 1 दिन या चंद घंटे और हो जाती, तो ये जो अमवात की जो तादाद है, ये 23 ना होती। आप ये देख लें, लाखों गाड़ियां मरी में मौजूद थी, मैसूर थी। और अगर 1 लाख गाड़ी में ऑन एवरेज छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियों को भी छोड़ते, ऑन एवरेज 4 शख्स भी मौजूद हों, तो ये कम से कम 4 से 5 लाख लोगों की तादाद हो जाती है। और अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रहती, तो न जाने हमारे पास शायद जमीन कम पड़ जाती इन लोगों को दफनाने के लिए। अफसोस की सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। अभी हम बात कर रहे हैं मरीक में जो सानिया पेश हुआ, जो रोनुमा हुआ सानिया, उसके हवाले से। अल्फाज कम है,
जज्बात हद तक कहें कि शायद जबान आज साथ नहीं दे रही। जो कुछ दिल में है, जो कुछ गुबार है दिल में, अगर वो निकालना भी चाहे तो नहीं निकल सकता, क्योंकि अल्फाज कम पड़ चुके हैं। ऐसी बर्बरियत, ऐसी फिरौनियत का जो आलम देखा गया और हर सतह पे देखा गया। अफसोस ये नहीं है कि ये कुछ हुआ, ये हुआ, इसका अफसोस होना अलग है, लेकिन जिस पैमाने पे किया गया, ना जाने कितने सारे लोग इसमें मुलविस हैं। ये जो 23 इंसानी जाने गई हैं, इसके पीछे कोई एक हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे हाथ हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में जो कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, किसी एक का भी तयन नहीं किया जा सकेगा। यह है अलमिया, यह है इससे बड़ी बर्बरियत। और ये मैं आप लिख लें कि आज इसका अगर तयन ना किया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि इससे बड़ा सानिया हमारी आंखों के सामने होगा और हम और फिर बिल्कुल ऐसे ही मातम मना रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन और मरी में मौजूद जो होटल मालकान हैं, वो इस साने के जिम्मेदार हैं और इनका तयन होना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और अगर ये सजाएं आज ना दी गई तो जिस अंदाज में आज से 2 साल कबल बॉयकॉट मरी का ट्रेंड चला था ना, कहीं ये ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, जो इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान आ रहा है वो कह दे कि बॉयकॉट पाकिस्तान। क्योंकि यहां तो लोग इस सनहज के हैं, लोग पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। ये चंद लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए धब्बा हैं, जो कि पाकिस्तानी नहीं, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया उसका खमियाजा तो यकीनी तौर पर भुगतेंगे। और चाहे दुनिया में उनकी पकड़ हो ना हो, उनकी पकड़ जरूर है और रोजे आखिरत ये होनी है। ये लिख लीजिए, वो जो बच्चे बच्चियां मासूम जो गाड़ी में सिसकते बिलकते ठटरते हुए मर गए, ये सब एक दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे और अपनी जानों का आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने ये जुल्म क्यों ढाया। कमरे ना सही, कॉरिडोर में उनको पनाह दी जा सकती थी, अपने घरों के दरवाजे खोले जा सकते थे, अपने होटल्स के दरवाजे खोले जा सकते थे। उस दिन लग्जरी को छोड़ दिया जाता, उस दिन यह कर दिया जाता कि कमरों में मर्दों और औरत को बस सेपरेट करके एक तरीके से बसा दिया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग महफूज हो सके। और यकीन करें ये कौम इतना दिल रखती है कि वो जब आपका ये मिजाज देखते ना तो आपके ऊपर नोटों की वो बारिश करते जो आपकी तस्वुर में नहीं था। वोटों की नोट उधर वो सर वहां तो नोट का मामला था ना, वोट का मामला तो आंखों में लोगों की आंखों में ले लिया जाता है ना, फिर आ जाएंगे। इनको वोट का चक्कर इनके साथ ज्यादा नहीं है। अफसोस का मामला है जहांगीर साहब, मतलब अल्फाज कम पड़े हैं। देखिए मैं आंसू खुश्क हो चुके हैं सर, और मुझे अफसोस ये हो रहा है कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा, आखिर में जिम्मेदार होगी आवाम। में वन लाइनर आप इस सानेह को कह सकते हैं तो वो ये है कि डूब गई बेहिसी के दरिया में कश्ती। ये बेहिसी है। अच्छा आप ये बताएं, इतने वजीर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, एक बड़े आदमी का वजीर नहीं है सर, आज सब गायब हैं। उनके रिश्तेदार भी तो वहां जाते, उनको तो सब कुछ मालूम था कि हमें नहीं जाना चाहिए। भाई कोई तो ऐसा होता है बड़ा आदमी मारा गया, उसके अंदर से वो है उसका बेटा, उसका वो सर वो प्रोटोकॉल में जाते हैं ना सर, प्रोटोकॉल में जाते भी हैं। और मजे की बात है तकसीम है ना, हम लोग हमारे लिए भेड़ बकरी हम लोग, जहां में लाख छोड़ दें, 5 लाख छोड़ दें, वो को छोड़ दें, उनके लिए सारे अलर्ट भी है, हाई अलर्ट भी है, मालूमात भी है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, उनके होटल्स भी अलग हैं, उनके तो बिल भी जो है उनके खाते में नहीं आते हैं, वो वहां से ट्रांसफर होते हैं। बड़े मजे की दुनिया है। 2 हिस्सों में हमारे मुल्क को बांट दिया और एक बड़ी आबादी है, एक 5-10% इतने मजे में और 90% इतनी तकलीफ में, और उनके साथ ऐसा हो रहा है। कत्ल है, बिल्कुल कत्ल है सर, ये कत्ल है। और ये अगर तस्लीम ना भी किया जाए तो भी ये कत्ल है। लेकिन एक बात आती है ना, तरबियत, सख्त अल्फाज होंगे, तरबियत, ये तरबियत का मसला है। तरबियत लिए नस्ल दर नस्ल जो इक़्तिदार में कैसे आ रहे, ये एहसास के साथ आ रहे। सर देखें, एक तरफ हुक्मरान है मौजूद हैं, लेकिन सर एक तरफ वहां पे होटल मालकान, सर उनकी कौन सी तरबियत? मालकान किसके? वो मालकान को तो देखो, मालूमात तो करो कौन कौन है मालकान, कितने इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं। आम वो बना सकता है होटल और इतनी आजादी से लूटमार कर सकता है, इसकी तहकीकात नहीं होगी कि इसके पीछे कौन आता है। 50,000 रुपए कौन वसूल कर रहा था, एक बड़ा आदमी का नाम नहीं आएगा। सर ये बुजदार साहब हैं,
بزدار صاحب ہیں، وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی مجسمہ ہے. وہ ہلتے بھی اتنے آہستہ سے کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرارت، کوئی زندگی ہے. ان کو یہ نظر کیسے آئے گا؟ سارے لوگ لوٹ مار والے جو ہے نا اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ ابھی ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے نا. ان کو تو بازار اگر تباہی آ جائے نا، وہ کوئی بڑا سے بڑا سہانیہ کر دے نا، تو ان کے سر پہ اتنا بڑا ہاتھ ہے. ظاہر ہے ان کو تو حفاظت تو نہیں، ان کا کچھ نہیں جاتا. وہ تو جناب سلیکٹڈ ہیں، ہمارے وزیر اعظم کے سلیکٹڈ جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو تو آپ نکال دیں. پھر اس وزیر اعلیٰ سلیکٹڈ کے بہت سارے مینجمنٹ میں سلیکٹڈ بیٹھے ہیں، ان کو بھی آپ نکال دیں. آپ کس کا احتساب کریں گے؟ کس کا احتساب کریں گے؟ کسی کا احتساب ہوتے ہوئے احتساب تو ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم خود احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا. ہم خوشیاں کیوں منانے جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی سر دنیا میں واقعہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ سر دنیا میں واقعہ ہوتا تو کتنے وزراء اب تک فارغ ہو چکے ہوتے، یا خود شرم کے مارے سر، غیرت کے مارے سر جا چکے ہوتے. خود جاتا ہے آدمی، اس کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو کوئی ایک بیان بھی جو ہے نا حقیقت پسندانہ نہیں دے سکتے کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو سب کہہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری. اور سر افسوس کی سب جوڑ کے بیٹھے. سر میں یہ سن رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ گئے کیوں؟ سر وہ سڑک سے ہوتے ہوئے گئے، وہ سڑکیں ٹول ٹیکس دے کے گئے. مزے کی بات یہ دیکھیں، وہ ایک حادثہ ہوا کہ ایک خاتون جو ہے وہ ہائی وے سے جا رہی تھی، سنسان ہائی وے تھی، رات کا وقت ہو گیا تھا، بڑے اپنے بچے کے ساتھ تھی، ان پہ سیکچول اٹیمپٹ ہوئی، اتنا بڑا سانحہ ہوا. اور وہاں کے آئی جی کیا کہہ رہے؟ ارے لڑکی کو معلوم نہیں تھا بچی کو کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہیے رات کو. ابھی تم کون سی ریاست مدینہ بنانے چلے ہو؟ کوئی تم سے پوچھتا؟ صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں کہ کیا کوئی استعفیٰ ہوگا، کوئی کسی کی پکڑ ہوگی، کچھ ہوتا ہوا نظر آیا؟ پلیز آخری جواب. میں اگر ایک مفروضے اور ایک تجزیہ کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ رپورٹ کیسی ہوگی. وہ جو تحقیقاتی رپورٹ آئے گی نہیں، رپورٹ اگر آ گئی یا نہیں آئے بھی، وہ کیسی ہوگی سمجھا؟ چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کا ذکر ہوگا، پھر اس کے ساتھ وہ سجیشنز ہوں گی کہ یہ سٹیپس لیے جائیں، اور جو بتایا گیا ہے کہ سٹیپس کون کون سے ڈالے جائیں، وہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا. اس کو ضلع بنایا جائے، مینجمنٹ کو یہ مدد دی جائے، پولیس میں کی تعداد اتنی کر دی جائے، وہاں جو ہے وہ ساری چیزیں جائے. ان شارٹ کچھ نہیں ہونے جا رہا، پہلے کیا ہے، کسی کا احتساب نہیں ہونے جا رہا، کوئی پکڑ میں نہیں آنے جا رہا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو میں کہہ رہا ہوں تیار رہیں. یہ جو بددعائیں ہیں، یہ جو لوگوں کی پکار ہے، یہ کہیں رائے گاہ نہیں جانے جا رہی. میں پروگرام کا وقت اجتماعی بددعائیں ہو رہی ہیں. بھیا خدا کا خوف کرو، بچاؤ. تم بھی مسلمان ہو، تم بھی انسان ہو، ہم بھی تمہاری خیر خواہ چاہیں، لیکن تم موقع تو دو کہ ہم تمہیں دعا دیں. جانب صاحب میرا دل صرف اس بات پہ زیادہ غمزدہ ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ حکمران کا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو عام عوام کا ہے، لیکن یہاں پہ دونوں نے مایوس کیا. مری کی جو وہاں پہ لوگ، یہ عوام نہیں ہے بھائی، میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ عوام نہیں ہے، یہ خواص ہیں، خواص چلا رہے ہیں، چیزیں ہیں، یہ عوام نہیں ہے. عوام کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ ہاں ہمارے شکل و صورت کے ہیں، ہماری طرح ہیں، لیکن ان کی رسیاں کون ہلاتا ہے؟ کون ان کو جو ہے مجبور کرتا ہے؟ انسانی خال کے اندر درندے موجود ہیں، یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن افسوس کا مقام ہے، اور کہا یہی جاتا ہے تربیت، یہ محض تربیت کا فرق ہے. بچپن سے یہ بات سکھائی گئی، حلال اور حرام میں محض اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی جو مقدار ہوتی ہے نا، شاید کچھ کم ہو سکتی ہے، لیکن جو برکت کا معیار ہوتا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایک میں چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں آپ. دیکھیں یہ لوگ باہر جاتے ہیں نا، سارے مناظر دیکھتے ہیں، ان کی تلاشیاں بھی وہاں پورے قاعدے قانون سے ہوتی ہیں، اور جس ان کی انکوائری اس طرح نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اسکفل تک کرتے ہیں، سارا دیکھ کے آتا ہے. یہاں کیوں نہیں عمل نہ، یہاں کیوں نہیں جاتے ہیں کہ ویسے ہی ہونا چاہیے؟ نام ان کا ہی لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے تربیت لی، تعلیم بھی وہاں سے لی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور کرتے یہاں کے ظالمانہ ذہن ہے نا، مینٹلٹی ان کی. حکمرانی تو ہے نہیں یہاں پہ، یہاں تو بادشاہت ہے، یہاں تو رعایا ہے سر، یہاں پہ تو غلام ہے سر، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ جو سارے جملے ہیں، میں اس سے کئی سخت جملے استعمال کر سکتا ہوں، کرنے کا خواہش بھی رکھتا ہوں، لیکن تقدس ہے اس پلیٹ فارم کا، اس سیٹ کا، کہ ہم بندھے ہوئے ہیں.
افسوس کا معاملہ ہے کہ اپنے زمین میں بندھے ہوئے ہم. یہ شاید ایک تربیت دے دی جاتی کہ آپ کا نصیب کا جتنا ہے وہ آپ کے نصیب سے کوئی نہیں لے سکتا. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے لے لیں. یہ ذمہ داری آپ کی تھی، لیکن آپ نے جو رستہ اختیار کیا وہ آپ کا رستہ تھا، اور یقینی طور پہ اس کی پکڑ ہونی ہے. اس جہاں میں یا دوسرے جہاں میں یہ پکڑ ضرور ہونی ہے. خان صاحب کے لیے آخری پیغام میں دیتا چلوں کہ الیکشنز میں 1 سال کا وقت باقی، اور الیکشنز کے بعد بھی یہ معاملات، یہ نہیں ہے کہ معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا خان صاحب، ذمہ داروں کا تعین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ڈائریکٹلی اگر اس معاملے کے ذمہ دار نہیں تو انڈائریکٹلی آپ حاکم وقت ہیں، اور یہ ذمہ داری آپ پہ آتی ہے. اور آپ کی جو نیچے جو ٹیم ہے جس کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، بالخصوص کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ تمام تر لوگوں کے اوپر اس تمام تر صورتحال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آگا. جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا، کہ بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج کا پروگرام آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. میرے لیے آج ہر لفظ کہنا بہت مشکل ہے. دردناک صورتحال ہے، کیا تذکرہ کریں، کیا ذکر کریں، یہ سارے جو ہے بس دکھ ہیں. ہم اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے تمام تر جو لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ اس دنیا سے جو شہید ہو گئے، کیونکہ یہ شہید ہی کہلائیں گے، جس انداز سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے. اور خدا ایسا کچھ ہو جائے کہ اب اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نہ ملے، کچھ اچھا دیکھنے کو ملے. 2022 کا سال امیدوں کے ساتھ آیا، لیکن چند ہی دنوں میں جو امیدوں کا حشر کیا کچھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے، اپنی چوری 2 نمبری کی وجہ سے، ہم سب کے دل خراب کر دیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.